अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज आपके सामने फिर एक ऐसी आयत मुक़द्दसा लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं जिसके फजाइल बेशुमार अहादीस में मौजूद है और कुरान शरीफ की तफासिर में भी इस आयत के बेशुमार फजाइल मौजूद है। तो मैं मुख्तसर आपको इस आयत जो सूरह मोमिनून में है, तो पहले मैं सूरह मोमिनून के कुछ फजाइल आपके गोशे गुजार कर दूं ताकि आपको उन आयात की अहमियत मालूम हो कि उस आयात के पढ़ने के कितने फजाइल अहादीस में मौजूद है और कुरान शरीफ की तफासिर में मौजूद है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार जिंदगी में नेमतें दी हैं जिसका हम अक्सर व बेशतर बेजा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में भी फरमाया है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें दे रखी है, उसके बावजूद हम हमेशा शिकवा गिला शिकवा करते रहते हैं। अल्लाह ने हमें जीने के लिए पूरा जिस्म दिया और जिस्म में हाथ, पैर, कान, आंख, जबान, दिमाग, दिल और बेशुमार नेमतें दी जिसका हम देखने में तो यही आता है कि गलत हम यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये सारी जो कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक की है, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, वो किस लिए है? इंसानों के लिए है। ये पानी, ये हवा, ये चांद, ये सितारे, ये दिन, ये रात, ये समंदर, जानवर, गर्ज के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब इंसान के लिए पैदा फरमाइए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला एक जगह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिनों और इंसान को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। इंसान को इबादत के लिए और तमाम मखलूक को, इंसान की कायनात की तमाम अशिया को इंसान के लिए। तो यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद जब हमें कोई तकलीफ आती है, जब हमें कोई परेशानी आती है, तो अल्लाह पर से हमारा तवक्कुल उठता हुआ नजर आता है, अल्लाह पर से हमारा तवक्कुल टूटता नजर आता है, अल्लाह तबारक व तआला की जात से हमारा यकीन खस्ता होता हुआ नजर आता है और हम परेशान हाल हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी में उस वक्त उसकी बेशुमार दी हुई नेमतों को हम भूल कर एक परेशानी पर हम शिकवा शिकायत करते होना शुरू कर देते हैं और ना उम्मीदी तक हम पहुंच जाते हैं, जबकि उसने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी है। इसी मौके पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी हमेशा अपने दरबार में वज़रा को, वजीरों को
تحائف پیش کیا کرتے تھے، تحفے پیش کیا کرتے تھے، نعمتیں پیش کیا کرتے تھے، تو لوگ لے لیا کرتے تھے خوشی خوشی. تو ایک دن محمود غزنوی نے ایک نہایت کڑوی چیز، کڑوا پھل تمام لوگوں کو دیا اور کہا کہ اسے کھا لو. اس میں ایاز بھی تھے. جب سب نے دیکھا کہ یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے، بڑا ہی بے ذائقہ ہے، اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہمارا ذائقہ بگڑ جائے گا، ہمارا منہ خراب ہو جائے گا. لیکن انہی وزراؤں میں، انہی درباریوں میں ایک ایاز بھی موجود تھے. ایاز نے وہ پھل لیا اور کھا گئے. اللہ اکبر. تو تمام نے ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، یہ اتنا کڑوا پھل کیسے آپ نے کھا لیا؟ تو ایاز کا جواب دیکھیے آپ. تو جواب میں ایاز نے کہا کہ جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں ذائقہ دیا ہو، جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں نعمتیں دی ہو، جس ہاتھ نے ہمیں زندگی بھر بڑے بڑے تحائف دیے ہوں، جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں خوشیاں دی ہو، جس ذات نے ہمیں ہمیشہ بے شمار نعمتیں، بے شمار خوشیاں دی ہو، اگر وہی ہاتھ کبھی زندگی میں ہمیں کڑوا دے دے تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے بھی ہم قبول کر لیں. تب ایاز نے، تب محمود نے درباریوں سے کہا کہ درباریوں، سمجھ گئے کہ میں ایاز سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جس طرح وہ میری ہر نعمتوں پر خوش تھا، لیکن جب وقت آنے پر جب میں نے اسے بے ذائقہ چیز دی تو وہ بھی اسے قبول کر لی، تو یہ حقدار ہے کہ میں اسے زیادہ محبت کروں. تو میرے دوستو، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشیاں دیتی ہیں، ہمیں بے شمار نعمتیں دیتی ہیں، بے شمار خوشیوں کے بھنڈار ہمارے زندگی میں آتے ہیں. لیکن جب ایک مرتبہ پریشانی آ جاتی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو، یہ بات آپ کو مجھے بتانا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں قرآنی آیات دی ہے تاکہ ہم اسے پڑھ کر اپنی پریشانیوں کا حل کر سکے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ ناخوش ہو، اس کا کوئی بندہ پریشان ہو، اس کا کوئی بندہ تکلیف میں ہو. ہرگز یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے دوستو، ایک کانٹا اگر کسی بندے کے پیر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے عوض میں، اس تکلیف کے بندے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نیکیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آپ. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے یا اللہ ہمیں پریشان دے رہا ہے؟ جی نہیں میرے دوستو. اگر ہم پر دنیاوی اعتبار سے کوئی مشکلات کا سامنا ہو گیا، کوئی پریشانیوں کا سامنا ہو گیا، تو ہمیں ایسی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں، وہ پڑھ کر ہم اپنی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں. اور میرے دوستو، آپ کو ایک بات اور گوشے گزار کر دوں کہ کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو یا قرآن سے ثابت ہو. اگر کوئی بھی عمل کرنے سے کسی تکلیف زدہ کی تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ کرنا جائز ہے. کسی پریشان کی پریشانی دور ہوتی ہے تو وہ کرنا جائز ہے، درست ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل صحیح حدیث میں ہے کہ نہیں، حسن ہے کہ نہیں، یا اس کے راوی معتبر ہے کہ نہیں. جی نہیں.
اگر ضعیف حدیث ہے یا کمزور حدیث ہے، پھر بھی اگر وہ عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ عمل کرنا جائز۔ عمل میں صرف اتنا دیکھا جائے گا کہ جو عمل کر کے تم کسی کی تکلیف کو دور کر رہے ہو، یا جو منتر پڑھ کے آپ کسی پر دم کر رہے ہو، اس میں کوئی شرکیہ کلام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کفریہ کلام نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بات احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تمہید دینا میرے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جن آیتوں کا عمل میں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں وہ آیت ہے سورہ مومنین میں۔ تو پہلے میں سورہ مومنین کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں تاکہ آپ بات کو مکمل طریقے سے اور اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ سورہ مومنون، اس مبارکہ سورت کا نام سورہ مومنون ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مومنین کی صفات کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو سورہ ہے مومنین کی صفاتیں، جو صفت ہے اس سے شروع ہوتی ہے۔ نیز متعدد حدیثوں نے اس کو سورہ مومنون ہی فرمایا ہے، جس کی ابتدائی 10 آیتوں کی شان یہ ہے کہ جس پر عمل کرنے والوں کی شان میں ارشاد رسول ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ یعنی سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والے کو جنتی کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو 10 جو آیتیں اس کا مختصر ترجمہ آپ کے میں گوشے گزار کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ اہمیت معلوم ہوگی کہ وہ جو آگے کی 10 جو آیت کی جو اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والا جنتی ہے، وہ کیا ہے، وہ آیت کی فضیلت کیا ہے، اور وہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ تبارک الذی سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ حج میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے پر اخروی فلاح کی نوعیت سنائی گئی تھی۔ یعنی سورہ مومنین سے پہلے سورہ حج ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور عبادت کے اخروی فلاح کی خوشخبری بتائی ہے، اور اس کا اختتام اخروی فلاح کی بشارت پر فرمایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد سورہ مومنون کی ابتدا اخروی فلاح کی نوعیت سے فرمائی گئی ہے، یعنی کہ سورہ مومنین کی ابتدا جو ہے وہ آخرت کی بھلائی کی بات اس میں فرمائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سورہ حج کی ابتدا میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو سورہ مومنون میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی کہ سورہ حج کی ابتدا میں سورہ حج میں انسان کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا ہے، اور سورہ مومنون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یوں ہی جس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں سے اپنی قدرت اور اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے، اسی طرح سورہ مومنون میں بھی اپنی توحید اور اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے۔ نیز دونوں صورتوں میں بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص اور واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان فراہم ہو، اور آپ کفار کی تکذیب اور سرکشی سے دل برداشتہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں پچھلے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے بتائے گئے ہیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکار کرنے والے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل آزاری کرنے والے ہیں، دل توڑنے والے ہیں، ان سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تکذیب کرنے والے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، یہ سوچ کر
کہ काफिर तो अंबिया साबिकीन के साथ भी यही सलूक करते रहे और वक्तन फ़ौक्तन अज़ाब इलाही का शिकार होते रहे हैं, लेकिन अपनी सरकशी की आदत से बाज नहीं आते थे। अंबिया साबिकीन ने उनकी इज़ाओं पर सब्र किया था। क्या मतलब? ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह यह पता चल जाए कि पिछले जो अंबिया कराम आए उनकी उम्मतों ने भी उनके साथ सरकशी की, उनके साथ तकजीब की, उनका इनकार किया। तो अगर मेरा भी इनकार करते हैं तो वो उनकी आदत से मजबूर हैं, और आपको अगर तकलीफ दे, इज़ा दे तो सब्र करें। तो ए महबूब आप भी सब्र फरमाओ। यानी कि साबिकीन जो अंबिया थे उनको उनके उम्मतों ने बेशुमार तकलीफें दी, हत्ता कि उन्हें शहीद कर दिया, उन पर पथराव चलाए गए और न जाने उनके साथ क्या क्या जुल्म सितम किया गया, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब्र ही करते रहे। तो हमारे हुजूर से भी कहा गया कि ए रसूल, ए महबूब, अगर आपको भी आपके उम्मती कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे मदीना आपको इज़ा देने पर तुले हुए हैं, आपको तकलीफ देने पर तुले हुए हैं, तो आप भी सब्र फरमाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत की शान है। खुद रब्बे करीम आपको तसल्ली अता फरमा रहा है। ऐसी अजीम शान और बाबरकत सूरह मुबारका को या कुरान करीम की तिलावत को शुरू करता हूं। कौन सी? सूरह मोमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नाम से अल्लाह के बड़ा मेहरबान बख्शने वाला। अब मेरे दोस्तों, ये सूरह के मैं आपको सिर्फ 10 सूरह कि मैं मुख्तसर आपको मैं फजीलत बताऊं, और उसके बाद इसी सूरह में, इसी सूरह की आखिरी 4 आयत है, उसकी फजीलत मेरे दोस्तों रसूल करीम रऊफुर रहीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कि जो शख्स सूरह मोमिनीन की आखिरी 4 आयत को पढ़कर अगर वो पहाड़ पर भी दम कर दे तो पहाड़ भी उस शख्स को जाने के लिए रास्ता दे दे। जिस पहाड़ पर इस सूरह को पढ़कर दम कर दे तो पहाड़ जितनी भी मुसीबत हो वो रेजा रेजा हो जाए। वो 4 सूरह, वो 4 आयतें इसी सूरह मोमिनीन में है। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर सी तफसीर के बाद वो अमल में आपके गोशे गुजार करूंगा, उससे आप जरूर सुने। तो आइए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिनून में क्या इरशाद फरमा रहा है? क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हुए ईमान वाले। पहले देखिए क्या इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हुए कौन? जो ईमान वाले हैं। इसीलिए इसी तरह कुरान शरीफ में एक जगह और इरशाद फरमाया गया है, वअन्तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब हो कामरा हो, तुम ही कामयाब हो कामरा हो गर तुम ईमान वाले हो। तो कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए अल्लाह क्या फरमाता है? बेशक कामयाब हो गए कौन? जो ईमान वाले हैं। उसके बाद फिर क्या फरमाता है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। पहले क्या कहा कि कामयाब कौन हुए? ईमान वाले। इसलिए कि नमाज से पहले, इबादत से पहले क्या जरूरी है? ईमान। एक इंसान अगर वो जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, जिंदगी भर हर साल हज करता रहे, जिंदगी भर लाखों की खैरात करते रहे, ज़कात देता रहे, जिंदगी भर रोजे करते रहे, जिंदगी भर अमल करते रहे, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, तो ये अमल रायगा है। ये अल्लाह के फजल की बात है कि वो अगर दुनिया में कोई नेक अमल कर रहा है उसको दुनिया में ही अजर दे दे, लेकिन अगर ईमान की दौलत नहीं है तो काफिर के लिए उसके नेक आमाल का जजा आखिरत में नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इबादत से पहले ईमान का जिक्र है। क्या कहा गया? जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब यहां गिड़गिड़ाने की तफसीर बहुत लंबी चौड़ी दी गई है,
میں آپ کو صرف 2 الفاظ سمجھاؤں گا. گڑ گڑانے کا مطلب یہ کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپرد کر دو. تم جب نماز پڑھو تو تمہارے دماغ میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو. تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں بارگاہ مولا میں کھڑا ہوں، اور آپ کا پوری توجہ، پورا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کے اندر خشوع اور خوف خدا ہونا چاہیے. یہ مختصر میں نے گڑ گڑانے کا مطلب آپ کو بتا دیا. اس کے بعد تیسری آیت میں کیا فرمایا گیا؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے کنارہ کش ہیں. کیا باتیں؟ بنا کیا فرما رہا ہے؟ پہلے کیا کہا؟ ایمان والے کامیاب. پھر کیا کہا کہ نماز اچھے سے پڑھو، خشوع کر کے پڑھو. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ بیکار باتوں سے کنارہ کش کرو، فالتو باتوں سے کنارہ کش کرو. باتوں ہی نہیں بلکہ برے کاموں سے، بیکار کاموں سے بھی باز رہو. بیکار کاموں سے بھی توبہ کر لو اور بیکار کاموں کی طرف نہ جاؤ. مختصر میں نے آپ کو ایک دم سادے الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں تفسیر کو ایک کوزے میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرا کوئی بھی بھائی بالکل مختصر میں میرے 2 الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیا سمجھانا چاہتا ہے وہ میں آپ کے گوشے گزار کر دوں. کہ تیسری میں فرماتا ہے کہ بیکار کاموں سے اور بیکار باتوں سے باز رہیں. اس کے بعد چوتھی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. کون کامیاب ہے؟ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. اسی لیے زکوٰۃ کی بھی پابندی فرمائی گئی ہے. زکوٰۃ دینا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ حقدار ہیں زکوٰۃ کے تو زکوٰۃ ضرور دیں. اس کے بعد 5ویں آیت میں کیا ارشاد ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی جو اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں، یعنی جو زنا سے باز رہنے والے ہیں، جو اپنے شرمگاہ کو بچانے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی نکاحیوں پر یا جو باندیاں دست ملکیت میں ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں. کیا مطلب؟ زنا سے باز رہو لیکن وہ مگر اپنی بیویوں اس کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو، اپنی بیویوں سے تم ملاقات کر سکتے ہو. اس کے بعد 7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جس نے ان 2 کے سوا کی نفسیاتی خواہش کی تو وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. یعنی کہ جس نے اپنی عورت کو چھوڑ کر اگر غلط جگہ گیا تو وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے. وہ اللہ کے عذاب، وہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے. اس کے بعد 8ویں آیت میں ہے والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کے خیال رکھنے والے ہیں. کیا مطلب؟ میرے دوستو ان آیتوں کی لمبی لمبی تفسیر ہے. مختصر یہ کہ امانت میں خیانت نہ کریں. ہاں جو امانت ہمیں دی گئی ہے اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی امانت کیا ہے ہمارے پاس کہ اس نے ہمیں فرائض جو ادا کرنے کو دیے وہ فرائض ہم وقت پر اور پابندی سے ادا کریں. اور امانت کا ایک مختصر سا میں مطلب دے دوں کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت کے طور پر بات کہی ہے تو وہ بات کسی کو آپ نہ بتائیں. امانت کے طور پر اگر کسی نے آپ کو مال رکھنے دیا ہے تو اس میں خیانت نہ کریں. اور اس کے بعد آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں پر نگرانی رکھتے ہیں. اور 10ویں میں کیا فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں ایسے وارث. کیا مطلب؟ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وقت بوقت پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں ایسے وارث. مطلب وہی لوگ وارث کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں. تو میرے دوستو یہ میں نے سورہ مومنین کی 10 پہلی شروع آیت بتا دی جس کی
فضیلت بتائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 10 وہ آیت ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب میں آپ کو وہ 4 آیتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں جو عمل کے طور پر ہیں، اور اتنی زبردست آیتیں ہیں یہ کہ میں حق اللہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، اور میرا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ اگر مکمل یقینی کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ، مکمل استحکام کے ساتھ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کے گھر میں یا آپ کو کتنا ہی شریر جن پریشان کر رہا ہے یا خبیث ارواح پریشان کر رہی ہے یا آپ کے گھر میں کسی خبیث ارواح کا رٹھان ہے، تو ضرور بالضرور یہ آیت کے عمل سے 100% وہ چیز، وہ بلا، وہ جن کو گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آئیے میں پہلے اس آیت کی میں تھوڑی فضیلت آپ کو بتا دوں، پھر وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کر بتا دوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اسی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔ تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا۔ دیکھیے میرے دوستوں، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے گزروں، مجھے آپ کو صرف بات بتانا ہے تاکہ آپ بتائے ہوئے عمل پر عمل کر سکو۔ میں اختلافات میں نہیں گروں گا، کوئی بھی یہ بات نہیں کروں گا کہ یہ حدیث میں یوں آیا ہے، یہ حدیث میں یوں آیا ہے، تاکہ آپ کا کنفیوز نہ ہو اور آپ کو چننے میں کہ میں کون سی چیز کروں کون سی چیز نہ کروں میں آپ تھوڑا کنفیوز نہ ہو جائے۔ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور جس پر کسی ناپاک یا جن کا سایہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کان میں یہ 4 آیتیں جو سورہ مومنون کے آخر کی جو 4 آیتیں ہیں وہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیا۔ اسی وقت وہ تندرست ہو گیا، اسی وقت وہ صحت یاب ہو گیا، اسی وقت اس کی جو پاگلانہ حرکتیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی 4 آیتیں پڑھ کر دم فرمایا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کی جان، محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جو شخص اس 4 آیت کو پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو پہاڑ بھی لرز جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ پہاڑ پر بھی دم کر دیا جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتاؤ، کیا ہماری مصیبت پہاڑ جتنی ہے کہ جو جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتی، جو جگہ سے ہل ہی نہیں سکتی؟ ناممکن ہے، کوئی ایسی مصیبت ہمارے پر نہیں ہے جو ہل نہ سکے، جو ہٹ نہ سکے۔ اگر ہم نے بھی رسول کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق اس آیت کو صحیح طریقے سے پڑھا تو ہماری مصیبت بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری مصیبت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایک
दूसरी बात, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, जो बेशुमार शजरों में आपका हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद आपका ही नाम आता है खिलाफत में। तो आपके पास जब कोई परेशान हालात आ तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे कहते 2 रकात शुक्राना नमाज अदा कर और सना के बाद सूरह फातिहा के बाद इसी सूरह मोमिनीन की 4 आयत को पढ़ने का आप हुक्म देते, फरमाते कि दोनों रकत में यही पढ़। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मौला कायनात, शेर खुदा, हैदर कर्रार, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के खलीफा हैं आप, वो लोगों को तालीम फरमाते कि जो मुसीबत ज़दा आपके पास आता तो कहते कि दोनों रकत में इसी सूरह मोमिनीन की 4 आयत को पढ़ें। और फिर बाद में ये होता कि कुछ दिनों के बाद वो शख्स आते और कहते कि सरकार आपने बताया कि उस तरीके से हमने नमाज पढ़ी और उस नमाज में हमने ये सूरह मोमिनीन की 4 आखिर की 4 आयत पढ़ी, हमारी परेशानी टल गई, हमारी मुसीबतें टल गई। मेरे दोस्तों, एक तो तरफ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि पहाड़ की जैसी मुसीबत हो पहाड़ हट जाए, और उधर ख्वाजा हसन बसरी फरमा रहे हैं कि मुसीबतें टल जाएं। अब आइए इसकी अमल की तरफ। जिस शख्स को अगर जिन चिपक गया है, जिन के असरात हैं, मेरे दोस्तों कोई भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान हाल होने की जरूरत नहीं है। एक कान में 7 मरतबा, पहले आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा यही सूरह मोमिनीन की आखिर वाली 4 सूरह पढ़ें, और दूसरे कान में 7 मरतबा अजान दे दें। और फिर देखें आप मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जिस मकान में अगर जिन का बसेरा हो, जिन्नात का बसेरा हो, या इस तरह की कोई हरकत हो जिसमें गैबी मखलूक की परेशानी हो, इसलिए मेरे दोस्तों कि हम मुकाबला उससे कर सकते हैं जो हमारे सामने नजर आते हो, लेकिन वो मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते, उनके लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए क्या जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन्नात की भी अलग अलग किस्में हैं। बाज जिन्नात तो वो हैं जो हवा में उड़ते हैं, बाज जिन्नात वो हैं जो जानवर बन जाते हैं, बाज जिन्नात वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या जो हवा में उड़ने वाले जिन्नात हैं, क्या तुम उनसे मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम्हारे पास वो रूहानी कुव्वत है, तुम्हारे पास वो हथियार है? बिल्कुल नहीं। हम एक मक्खी को सही तरीके से नहीं मार सकते अगर वो हवा में उड़ जाए तो। वो जिन जो जानवर बनके तुम्हारी शक्ल में जो जानवर बनके तुम्हारे सामने आ जाए, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी नजर में इतनी कुव्वत है, तुम्हारी नजर में इतनी तासीर है, तुम में इतना वसफ है, तुम्हारे पास इतनी रूहानियत है कि तुम ये समझ सको कि ये आने वाले जानवर जानवर ही है या जिन है, और वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा दे, वो तुम्हारे अंदर बीमारी डाल दे, तुम्हारे मकान के घर में जो ग़िज़ा रखी है अगर उसमें कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे तुमको बीमारी हो जाए, तुम नहीं समझ सकते। वो जिन जो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे साथ सफर में हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ घर में और कौन रह रहा है? तुम्हारे साथ जो तुम सफर में चल रहे हो, तुम्हारे साथ कौन चल रहा है तुम्हें मालूम है? नहीं। इसीलिए तो सफर की दुआओं पढ़ने का कहा गया है। इसीलिए तो घर में घुसने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ। तो अगर हम इन आयतों के पाबंद रहे, हमारे घर में अगर इन आयतों की पाबंदी रही, इन आयतों की तिलावत रही, तो ये तीनों किस्म के जिन्नात हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे घर में नहीं आ सकते। हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही है? क्यों? कि हमने ऐसी लाजवाल और हिकमतों से, खजानों से, नूरानियत से, रूहानियत से भरी हुई आयतें पढ़ना हमने छोड़ दिए। तभी तो हमारे घर में मुसीबतों के ढेर हैं, परेशानियों के ढेर हैं। मेरे दोस्तों, मेरी मां बहनों, हम नहीं पढ़ रहे हैं।
تو اب مجھے کہنا یہ کہ اگر تمہارے گھر میں اگر اس طرح کے تینوں میں سے کوئی بھی جنات کی پریشانی ہے تو میرے دوستو انہی 4 آیتوں. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, میں نے بہت یوٹیوب پر دیکھا, کیا تو بولے کہ ریکارڈنگ میں موبائل میں اس آیت کو آپ بجاتے رہو, اس آیت کو آپ بجاتے رہو, اس اذان کو سنتے رہو. میرے دوستو ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ ریئلٹی ہوتی ہے, اوریجنل جو چیز ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے, اوریجنل کی جو تاثیر ہوتی ہے, اوریجنل کی جو حقیقت ہوتی ہے, اوریجنل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈپلیکیٹ میں نہیں آ سکتا. جو چیز اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ ریکارڈنگ نہیں, ریکارڈنگ میں اذان نہیں, ریکارڈنگ میں یہ سورہ مومنین کی 4 آیت پڑھنا نہیں, بلکہ آپ خود صبح و شام اپنے گھر میں یہ 4 آیتوں کی تلاوت 7 مرتبہ کریں, آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف 7 مرتبہ کریں, اور 7 مرتبہ آپ اذان دیں. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے جن ٹھہرتا ہے میرے دوستو. ایک تو یہ رہی بات. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام گھر کے تمام ممبران اس آیت کو آپ 101 مرتبہ پڑھیں, یا جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے, 313 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر, آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ اذان دیں. یا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں چلتے پھرتے ان آیتوں کو فرد میں رکھیں. پھر میں کہتا ہوں جنات کی مجال ہے کہ تمہارے گھر میں قدم رکھ دے. کسی شیطانی طاقت کی, کسی خبیث کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کیا سفلی کیا جادو آپ کے گھر میں نہیں ٹک سکتا جب تک ہمارے گھر میں ان آیتوں کی تلاوتیں ہیں. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی تو آپ یہ عمل کریں میرے دوستو, پھر دیکھیں آپ کہ آپ کے گھر میں کیسی خیر و برکت ہوتی ہے. تو وہ 4 آیتیں کون سی ہے اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں, تاکہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم پڑے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے کیا فرمانا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. پہلے میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے سنا دوں, اس کے بعد پھر میں ان 4 آیتوں کا ترجمہ, اور ترجمے کے بعد مختصر سی میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں, تاکہ آپ اچھی طرح میری بات کو مکمل طریقے سے سمجھ سکیں میرے دوستوں. میرا یہ چکر نہیں رہتا ہے کہ جلدی جلدی ویڈیو شارٹ میں بنے اور جلدی جلدی بتا دو. جی نہیں, ہمارا مقصد جلدی جلدی ویڈیو بنا دینا, شارٹ میں بنا دینا تاکہ ہمارے ویورز بڑھے, وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تفصیل سے بتانے کا یہ تاکہ ہمارے اللہ کے بندے اور مومنین اور مسلمان اچھی طرح بات کو سمجھ سکیں. کوئی ضرورت نہیں ہمارا ویڈیو کوئی 1000 آدمی دیکھیں, صرف 2 آدمی دیکھیں, 1 آدمی دیکھے. اگر 1 آدمی نے بھی دیکھ کے اگر اس پر عمل کر لیا تو ہمیں کتنی دعا ملے گی, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے, کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے, تو بتائیے ایک مومن کے لیے تو خوشی کی بات ہے نا. تو میں آپ کو یہ 4 آیت پہلے پڑھ کے سنا دوں, پھر آپ کو ایک ایک آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے سنا دوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ پوری آیت میں نے بتا دی آپ کو, سورہ مومنین کی 4 آیتیں جس کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اب اس کا ترجمہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی, تو کیا تم نے خیال کر لیا کہ ہم نے پیدا فرمایا ہے تمہیں بیکار, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا, بے مطلب پیدا کیا, فالتو پیدا کیا؟ اے جناتو, تمہیں بھی کہا جا رہا ہے اگر کوئی ویڈیو
یا کوئی میری بات اگر جنات بھی سنتا ہو تو کان کھول کر سن لیں کہ اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہیں فالتو پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم یاد رکھو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تم اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے، اللہ کے حاضری تمہیں، اللہ کے روبرو تمہیں حاضری دینا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی دنیا میں کرو گے، اگر تم نے بے جا طریقے سے کسی کو پریشان کر رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کی تکلیف دے رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کے گھر پر قبضہ کر رہے ہو، بے جا طریقے سے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہو، بے جا طریقے سے کسی کے مال کو نقصان کر رہے ہو، تو تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ پس بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ سچا، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق اس کے سوا پروردگار عرش مکرم کا۔ پہلے تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہیت بتا رہا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ کیوں؟ کہ میں بلند بالا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں سچا ہوں، اور میری ہی عبادت کرنی ہے۔ معبود حقیقی صرف اللہ ہے اور پروردگار عرش مکرم کا۔ دیکھا میرے دوستو، تمہیں بتا رہا ہے بیکار پیدا نہیں کیا پہلی آیت میں، پھر کہہ رہا ہے میرے سامنے آنا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں سچا ہوں، عبادت میری ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 3 میں اب کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھیے اب تیسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے پہلی آیت اور دوسری آیت میں آپ نے سن لیا، اب تیسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اور جو دہائی دے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی کہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، تو اس کا حساب اس کے رب ہی کے یہاں ہے۔ بلا شبہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے دوستو، پہلے کیا کہا گیا کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، پھر کیا کہا گیا کہ تمہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، پھر کیا کہا گیا میں بادشاہ ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ اب تیسری میں اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر تم شریک کرو گے تو کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو؟ نہیں۔ یاد رکھو تمہیں آ کر حساب دینا ہے۔ بلا شبہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر کہا گیا اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو یاد رکھو تمہیں مجھے حساب دینا ہے، اور جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا گیا کہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر کیا کہا گیا؟ میرے پاس آنا ہے۔ پھر دوسری میں پھر کیا کہا گیا؟ میں بلند بالا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، میں تمام کا پروردگار ہوں۔ پھر تیسری میں کیا کہا گیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور تم شریک کرو گے تو تم ثبوت لا نہیں سکتے میرے ساتھ، اور کافر لوگ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دعا کے لیے، دعا کرو کس سے؟ اللہ سے مغفرت چاہو۔ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا سکھا دو کہ پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کی سیٹنگ تو دیکھیے، ترکیب تو دیکھیے آپ میرے دوستو۔
اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم شرک نہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم کفر نہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر تم کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی لیے سورہ مبارکہ کو قد افلح المؤمنون سے شروع فرمایا ہے اور لا یفلح الکافرون پر ختم فرمایا۔ المختصر، مومنوں کی کامیابی کی نوعیت سے اس آیت کو شروع فرمایا، یعنی کہ سورہ مومنین کو مومنین کی خوشخبری سے شروع کیا گیا اور کافروں کی ناکامی کی وعید پر اس آیت کو ختم فرمایا، یعنی کہ کافروں کی ناکامیابی پر وعید ہے پر ختم کیا۔ یہ اس سورت کی ابتدا اور انتہا میں بہت قوی مناسبت ہے، اور آخری آیت میں دعا کی تلقین ہے کہ اے محبوب اپنے امتیوں پر کرم فرماؤ، چونکہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت ہی ہے ہر آفت، مصیبت اور عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے، اس سے مغفرت و رحمت طلب کرنے اور اس کی پناہ میں آنے کی دعا کرنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ قد افلح کا اول اور آخر ایک خزانہ ہے عرش الہی کے خزانوں میں سے، جس شخص نے سورہ مومنون کی پہلی 3 آیت پر عمل کیا اور آخر 4 آیتوں سے نصیحت حاصل کی، وہ نجات پالے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس لیے کہ پہلے کی 3 آیتوں میں عمل کا جو بتایا میں نے آپ کو تفسیر بتا دیے، اور آخر کی جو 4 آیتیں جس پر ہمیں عمل میں نے آپ کے بتایا اس پر نصیحت کر لے گا، تو فرمایا گیا ہے مومنین کے لیے کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ میں نے سورہ مومنین کی آخر کی 4 آیت کا عمل بھی آپ کے میں نے گوشے گزار کر دیا اور مختصر سی تفسیر بھی میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیے۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے، اور میرے دوستو مجھے جواب دو، کون ایسا ہے جس کو قرآن کی آیت پسند نہ آئے، جس کو قرآن کی تفسیر پسند نہ آئے؟ یہ میرا کہنا ہی غلط ہے، بلکہ جو اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان احادیث کو، ان قرآنی آیات کو، ان قرآنی ترجمے کو، اس قرآنی تفسیر کو لوگوں تک پہنچائیں، گھر گھر پہنچائیں، تاکہ جو میں نے اس تفسیر میں اور عمل میں جو میں نے تکلیفیں بتائی ہے، میرے دوستو اکثر و بیشتر گھروں میں یہ تکلیف موجود ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو بھیجنے سے اور کسی کے عمل کرنے سے اگر کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے تو آپ بھی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں، اور عملیات کے تعلق سے جو بھی معاملات آپ کو سمجھنا ہو، یا علاج کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی پریشانی کا معاملہ ہو، تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر